नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, आप तमाम की मोहब्बत और दुआओं की बदौलत मुनसिफ चैनल के स्टाफ के मेहनतों के नतीजे में एक और नया प्रोग्राम आप तमाम के सामने लेकर आए हैं, जिसका नाम है नज़रियात। प्रोग्राम नज़रियात को 26 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया। 26 जनवरी को जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसको मनाने की वजह तमाम हिंदुस्तानी वाकिफ़ हैं कि दस्तूर हिंद हमको मिला। दानिश्वरान हिंदुस्तान, लीगल एक्सपर्ट्स और काबिल सियासतदानों ने हमें इसे तोहफ़े के तौर पर दस्तूर हिंद को हमें दिया और एक नज़रिया हमें ये दिया कि हिंदुस्तान को किस तरीके से चलाना है और इसकी फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नज़रियात की टीम भी एक ख़ास नज़रिया आपके सामने रखने के लिए दानिश्वरान हिंदुस्तान को इस प्रोग्राम में पीर ता बुध मदू करेगी और उनके नज़रियात से आपको वाकिफ़ करवाएगी। आज जो चाऊस का मामला हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये पुराशोभ माहौल जो है, और इन पुराशोभ माहौल को अक्सर ये मीडिया में देखा जा रहा है कि और इसको उछाल कर बताया जा रहा है, जिसकी वजह से कॉमन शख्स जो है वो बड़ा परेशान है। हम इस प्रोग्राम में संजीदा पॉलिटिकल एनालिस्ट, रिलीजियस लीडर्स और स्कॉलर्स को मदऊ करेंगे और उनके संजीदा नज़रियात पर हम गौर करेंगे कि किस हद तक हमें जो हमारे अतराफ़ व अकनाफ में मामलात हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं और क्या उसके सही वजूहात है। ना कि इस प्रोग्राम में कोई इस किस्म का डिस्कशन होगा कि TRP का कोई मामला हो या फिर और कोई इस किस्म के मामले हो। ना इस प्रोग्राम के स्कॉलर्स या गेस्ट को किसी किस्म का पे किया जाता है, ना ही कोई तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते हैं। बस वो जो संजीदा तौर पर मुल्क के लिए सोचते हैं, उन्हीं स्कॉलर्स, लीडर्स को हम इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। दोस्तों, कल 26 जनवरी को हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। कल का हमने उन्वान रखा था पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। किस तरीके से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ रिलीजन का मिसयूज़ करती है और कॉमन पर्सनस का एक्सप्लॉयटेशन करती है। इसी सीरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने उन्वान आज नज़रियात प्रोग्राम का सेलेक्ट किया है पॉलिटिक्स एंड मीडिया। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में पॉलिटिकल लीडर्स या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ मीडिया को टेक ओवर कर चुके हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं, आलमी सतह पर इसका क्या हाल है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। स्पेसिफ़िकली आज का हमारा जो उन्वान है वो होगा पॉलिटिक्स एंड मीडिया, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने 3 माहिरीन को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। आपके बाजू में है डॉक्टर सैयद फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ साहब। आप एडिटर हैं, चीफ़ एडिटर हैं गवाह उर्दू वीकली के। तकरीबन 3 दहाकों से ज़्यादा से आप जर्नलिज़म की और माशरे की खिदमत करते आ रहे हैं। फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ साहब ने बहैसियत फ़िल्म सेंसर बोर्ड मेंबर प्रेसिडेंटशिप विजय आनंद के दौर में आपने वहाँ पे भी अपनी खिदमत अंजाम दिए। आप दोनों मेहमानों के बाजू में है ज़फ़र जावेद साहब, जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। साहब का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन के अदबी, इल्मी और उमरा ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है। आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप एक बेहतर अदीब भी हैं, लेकिन आज आप बहैसियत एक सियासतदान इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और हमको आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके नज़रियात से वाकिफ़ करवाएंगे। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहला सवाल मैं मुस्तफ़ा अली सरवरी एसोसिएट प्रोफेसर साहब से करना चाहूँगा। आज जो देखने को हमको मीडिया नज़र आ रहा है, इसमें हम भी शामिल हैं। कई एक नज़ारे हमें मीडिया के दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सहाफ़त क्या है, इस पर मैं साहब को तकलीफ़ दूँगा कि इस पर तफसीली रोशनी डाले। मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब। जी, बेहद शुक्रिया आपका। जो सवाल आपने पूछा है कि मौजूदा दौर में हम सहाफ़त को किस तरीक़े से बयान करेंगे या सहाफ़त की तारीफ़ क्या होगी। सहाफ़त को जमहूरियत का चौथा सतून माना जाता है। जिस तरीक़े से जमहूरियत में मुखन्नना, अदलिया और आमिला का मौक़िफ़ है, वैसे ही सहाफ़त के हवाले से भी ये बात समझनी चाहिए कि जितने दीगर सतूनों की अहमियत है, इस चौथे सतून की भी उतनी ही अहमियत है। इस पस मंज़र में सहाफ़त का रोल क्या है या सहाफ़त की तारीफ़ क्या है। एक सेहतमंद जमहूरियत में सहाफ़त ब्रिज
کا کام انجام دیتی ہے. ایک جانب وہ حکومت کی کارکردگی، حکومت کے پروگرام سے عوام کو واقف کرواتی ہے، اور دوسری جانب عوامی مسائل سے دوبارہ حکومت کو واقف کرواتی ہے. یہ مختصر سی تشریح ہے اس پس منظر میں کہ جمہوریت میں صحافت چوتھے ستون کا حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں فورتھ اسٹیٹ ہوتا ہے ہائی اسکول کے بچوں سے لے کر کے گریجویشن جو کر رہے ہیں یا پھر پروفیشنل لوگ بھی ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ فورتھ اسٹیٹ ہے. فاضل حسین پرویز صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا. میرا دوسرا سوال ہے کہ صحافت کی تاریخ کون لوگ تھے؟ بے شک وہ قابل لوگ ہی تھے ہوں گے جنہوں نے صحافت کو ایجاد کیا یا اس کا وجود دنیا میں لایا. میں صاحب سے درخواست کروں گا صحافت کی سرسری آپ جو ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا پیش کریں. شکریہ اعتماد صاحب. اگر آپ لفظ صحافت کی بات کرتے ہیں اور جرنلزم کی بات کرتے ہیں، دونوں کی تاریخ الگ الگ ہے. صحافت دراصل لفظ صحیفہ سے نکلا ہوا ہے، اور صحیفہ کے معنی ہوتے تھے جب پہلے پیغمبروں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحائف نازل ہوتے تھے، جو فرمان نازل ہوتے تھے کہ ان کی قوموں میں جو ہے معلومات بتانے کے لیے. تو صحافت کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسان کی تاریخ ہے. کہ جب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کے لیے سجدہ کرو، تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی کیا جب ہم ہیں تو پھر آدم میں کیا خاص بات ہے کہ انہیں سجدہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم وہ بات جانتے ہیں جو تم لوگ نہیں جانتے. تو ایک تعریف یہ اسلامی لحاظ سے ہے. اگر آپ اگر جرنلزم کی تاریخ دیں گے تو 751 سال قبل مسیح ایک خبر نامہ جاری ہوا تھا جس کا ایکٹا ڈرما نام رکھا گیا تھا، جو لیٹن لینگویج میں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ پہلی خبر. کہ 780 اگر تاریخ آپ دیکھے جائیں گے تو 1609 عیسوی میں پہلا خبر نامہ جاری ہوا. پھر اگر آپ اردو صحافت کی تاریخ دیکھیں گے تو یہ جو ہے 1780 عیسوی میں اس کا آغاز ہوا. 1823 میں اخبار جامع جہاں نکلا. تو ہر دور میں الگ الگ تاریخ رہی ہے اس کی. تو دوستو، جیسا فاضل صاحب نے ابھی فرمایا ہے، سرسری طور پر تاریخ پر روشنی ڈالی صحافت کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے. یہ تو اسلامک ایک نظریہ ہے. ہندو نظریہ بھی یہی ہوتا تھا کہ شروتی اسمرتی کر کے جو کتابیں آئیں وہ ڈائریکٹ خدا کی آواز میں رشیوں پر نازل ہوتی تھی، ان کا ماننا ہے، اور پھر وہ کتابی شکل بھی اختیار کرتی چلی گئی. تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد جیسا صاحب نے اس کی ہسٹری بتائی ہے سرسری طور پر، امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. میرا اگلا سوال ظفر جاوید صاحب سے ہوگا کہ سیاست اور صحافت کا رشتہ آزادی سے پہلے اور آزادی کے امیڈیٹ بعد کیسا تھا؟ میں صاحب سے چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیں. جی، آزادی کا جو موومنٹ، جو تحریک چلی تھی، اس میں کافی حد تک جو ہے صحافت اور سیاست ملی ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کا خود، مسلم لیگ کا خود، اور جو ہے سوتنتر پارٹی کا، اور کئی قومی جو قائدین ہوتے تھے وہ اپنا نظریہ پیش کرنے کے لیے جو ہے صحافت کو استعمال کرتے تھے اور بات عوام تک پہنچاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں جو ہے جب کوئی عوامی تحریک چلتی ہے تو اس تحریک کو جو ہے صحافت سے ہی آپ عام کر سکتے ہیں. تو یہ جو جوڑ ہے صحافت اور سیاست کا، وہ اس کو علیحدگی میں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے بہت قریبی رشتہ رکھتے ہیں. جی دوستو، بے شک بہت قریبی رشتہ ہے، لیکن اس رشتے میں کس قسم کا فرق آج کے دور میں آیا ہے اس پر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے. صحافت یا صحافیوں کا جب نام لیتے ہیں تو ہم امبیڈکر، تلک، گاندھی جی، سروجنی نائیڈو اور مولانا ابوالکلام آزاد یاد آ جاتے ہیں. فاضل حسین پرویز صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس قسم کے جو لیڈران اس زمانے میں تھے، بحیثیت صحافی بھی انہوں نے کام کیا، کیا آزادی کے بعد ان لوگوں کا اس قسم کے کیا لوگ بننا بند ہو گئے ہیں، یا پھر کیا آج بھی اس قسم کے لوگ جرنلزم شعبے میں پائے جاتے ہیں؟ فاضل صاحب سے میں درخواست کروں گا آپ اپنے اس پر نظریہ پیش کریں، پھر سروری صاحب بھی کچھ کہنا چاہے تو ضرور کہہ سکتے ہیں. جی، آزادی سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے، آزادی کے بعد بھی یہی لوگ رہے، اور فرق اتنا رہا کہ جیسا مولانا آزاد یا حسرت موہانی، برکت اللہ بھوپالی صاحب،
اور کئی ایسے نام تھے جنہوں نے صحافت کو ایک نئی زندگی دی، صحافت کو ایک مشین کے طور پر استعمال کیا اور عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا. جیسا مولوی محمد باقر ہے جو اردو کے پہلے صحافی تھے جو شہید ہوئے، جن انگریزوں نے توپ سے باندھ کر اڑا دیا تھا، اور آزادی کے بعد بھی کافی عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور آج بھی ہے. اب فرق اتنا ہے کہ چونکہ آج کا دور دولت کی فراوانی کا دور ہے، دولت کے استعمال کا دور ہے، تو زندہ ضمیر جو صحافی تھے وہ اس بھیڑ میں گم ہو کر رہ گئے. جی. اور چونکہ کارپوریٹ کا دور ہے، کارپوریٹ ورلڈ ہے یہاں پر، تو یہ کارپوریٹ ورلڈ میں جو اصولوں کے ساتھ جیے اور جینا چاہتے ہیں، ان کی آواز ابھی بھی ہے، مگر نخر خانے میں طوطی کی آواز بن کرے گی. ٹھیک ہے سروری صاحب کیا کہنا چاہیں؟ جی یہاں پر دو نکات ہیں جن پر میں چاہوں گا کہ بات کروں. پہلا تو جیسا کہ ظفر جاوید صاحب نے کہا کہ صحافت اور سیاست کا جو رشتہ ہے، تو صحافت ایک ایسا پیشہ تھا کہ سبھی سیاستدانوں نے اپنے ملک کے، چاہے جدوجہد آزادی کے دوران ہو یا اس کے بعد ہو، انہوں نے عوام تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے صحافت کو ایک مؤثر ذریعہ سمجھا اور اس کا استعمال بھی کیا. البتہ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صحافت اس وقت ایک مشن کے طور پر استعمال کی گئی. جتنے سیاستدان تھے سبھی نے ضروری سمجھا کہ وہ پیشہ صحافت کو اپنائیں اور اپنی بات عوام تک پہنچائیں اور عوام میں حصول آزادی کے لیے بیداری کا جذبہ پیدا کریں. تو یہ ابتدا تھی جہاں پر اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ صحافت ابتدا میں کیسی تھی، صحافت ابتدا میں ایک مشن کے طور پر کام کرتی رہی، جہاں پر سبھی کا ایک ہی مقصد تھا کہ کس طریقے سے اس ملک کو آزادی دلائی جائے. آزادی کے بعد صحافت کے لیے بظاہر کوئی بڑا مقصد سامنے نہیں تھا. اس پس منظر میں صحافت تھوڑا سا پس منظر میں چلی گئی، اور اس کے بعد جب ابھر کر دوبارہ سامنے آئی تو وہ ایک مشن نہیں بلکہ ایک پروفیشن کے طور پر سامنے آئی. دیگر شعبوں کی طرح اس کو بھی ایک انڈسٹری مانا گیا، اور یہاں پر بھی ایک پروفیشن کے طور پر اگر کوئی داخلہ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے تربیت یافتہ ہونا لازمی قرار پایا. تو یہ فرق ہے. اب یہاں پر مشن نہیں رہا بلکہ دیگر جیسے شعبے ہیں جہاں پر لوگ جاب کرتے ہیں یا ملازمتیں حاصل کرتے ہیں، ویسا ہی یہ ایک شعبہ بن گیا. اور یہیں پر جیسے فاضل صاحب نے بتایا کہ یہ جو کارپوریٹائزیشن، پیسے کا عمل دخل جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. پہلے بلا کسی مفاد کے، بلا کسی مطلب اس بات کو سوچے گئے کہ اس اخبار کی اجرائی سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ لوگ اخبار شائع کرتے تھے. اخبار شائع کرنا کبھی بھی منافع کا سودا نہیں رہا، خاص طور پر اس پس منظر میں جب ملک کی آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی. تو اس وقت اشتہارات کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو سرمایہ دار تھے وہ اپنا سرمایہ لگاتے تھے، اور جو لوگ لکھ سکتے تھے وہ لکھ کر جو ہے اس میں اپنا ہاتھ بٹاتے تھے. تو بنیادی طور پر جو سفر رہا آزادی کے بعد سے، جو مشن تھا وہ اب پروفیشن بن گیا. تو اس پروفیشن میں لازم بات ہے کہ بھئی سروائیول آف دا فٹسٹ والا جو کانسیپٹ ہے وہ چل رہا ہے. ہاں اس سے جڑی ضرور کچھ شکایات بھی ہیں کہ یہاں پر کیا آج عام آدمی کی آواز کوئی سنتا ہے یا پھر سرمایہ داروں کے مفادات کی نگہبانی کی جاتی ہے. یہ ایسا موضوع ہے جس پر بحث کی جا سکتی ہے. جی تو دوستو، جیسا ہمارے ماہرین بتاتے چلے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کمرشلائزیشن کی دنیا میں صحافت ایک پروفیشن کے طور پر آ گیا ہے. اسی سے جڑے جب یہ پروفیشن کے طور پر جب لوگ اس کے استعمال کر رہے تھے تو ایک مشہور کہاوت آئی تھی، اور لوگوں نے اس سے جڑے لوگوں نے کہا کہ وی آر ان ایڈ بزنس اینڈ ناٹ ان نیوز پیپر بزنس. میں ظفر جاوید صاحب سے جاننا چاہوں گا، جو میرا سوال تھا کہ جو آزادی سے پہلے یا آزادی کے امیڈیٹ بعد جو صحافی ہوا کرتے تھے، آپ کی نظر میں کیا اس قسم کی کیلیبر والے صحافی آج بھی آپ کو دکھنے میں آتے ہیں؟ جی ہاں، دکھنے میں تو آتے ہیں، ان دا سینس کہ یہ بات ہو گئی کہ یہ جو ورکنگ جرنلسٹ جو ہیں ان میں شاید اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آئی، مگر اگر آپ دیکھیں کہ ہر پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ مکمل طور کے اوپر کارپوریٹ سے جڑا ہوا ہے. جی تو کارپوریٹس جو ہے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سیاسی تحریک جو چل رہی ہے، آپ بہت کھلا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو ہے کون سا چینل یا کون سا اخبار کس پارٹی کی جو ہے تائید اور حمایت کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور اس کے مفادات کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں اتنا تو کم از کم شعور آ گیا ہے کہ اخبار کے مفادات کو اور اس کے لیننگز کو جو ہے عوام سمجھ چکی ہے کہ ان کا ایک مخصوص ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے تحت اخبار شائع ہوتا ہے یا چینل چلتا ہے. جی سوال ایسا تھا کہ کیا اس قسم کے یعنی آزادی سے پہلے کے جو جرنلسٹ تھے، کیا آج اس کیلیبر کے لوگ ہیں؟ جیسا تینوں ہمارے
گیسٹ نے فرمایا کہ بے شک کچھ لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جنہوں نے پدما بھوشن ایوارڈ بھی ٹھکرایا ہے تاکہ وہ گورنمنٹ کے کہنے پر نہ چلے۔ ایک آئیڈیل لے کر لوگ صحافت کے پروفیشن میں آتے ہیں۔ میرا اگلا سوال فاضل صاحب سے ہوگا اسی آئیڈیلزم کو لے کر کے۔ تو کچھ صحافی یہ مانتے ہیں کہ وہ آئیڈیلزم کو جب ہم لے کر کے اس پروفیشن میں آتے ہیں تو یہ کارپوریٹ جب ان کا ٹیک اوور کر لیتا ہے میڈیا کا تو یہ آئیڈیلزم 3-4 سال کے بعد برخاست ہو جاتا ہے اور پھر یہی ان لوگوں میں مل جاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے صاحب، جو آج کی نوجوان پیڑھی اگر کچھ آئیڈیل بنا کر کے اس پروفیشن میں آئے تو کیا سکسیس ہو پائے گی وہ اپنے آئیڈیلزم میں؟ نہیں، پہلے تو یہ نوجوانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اپنا کیریئر سلیکٹ کرنے سے پہلے کہ ان کا آئیڈیل ہے کیا پہلے، کہ اگر آج کا جو گلیمر ورڈ ہے، میڈیا آج کا جو تصور ہے گلیمرزم، اگر گلیمر کی طرف وہ آنا چاہ رہے ہیں یا حق کی بات کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، دولت کمانے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، یہ پہلے انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ جی، اگر جو باقی صحافت کا جو مشن ہے، صحافت کا ہر دور میں ایک ہی مشن رہا، حق کی حمایت کرو، ناانصافی کے خلاف بات کرو، اور اگر یہ ان کا اپنا آئیڈیل ہے، اگر یہ ان کا نصب العین ہے تو وہ ہر دور میں اپنی بات کو منوا سکتے ہیں۔ جی، بہرحال بات یہ ہوگی کہ اگر آپ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پیسہ نہیں ملے گا، اور اگر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو قوم کی خدمت وہاں پر شاید نہ ہو۔ نہیں، اگر پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اگر باقی جو جرنلسٹ بننا چاہتا ہے، جو باقی صحافی بننا چاہتا ہے، پیسہ اس کے لیے سیکنڈری چیز ہے، کیونکہ جب آپ خدمت کریں گے، جب آپ حق بات کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ پیسہ خود بخود آپ کے پاس آئے گا۔ جی، جب آپ خود ایک برانڈ نیم بنیں گے، جب آپ دولت کے پیچھے بھاگیں گے، دولت آپ سے بھاگے گی، اور جب حق کے لیے آپ آواز اٹھائیں گے، جب کریڈیبلٹی بڑھیں گی لوگوں میں، آپ پر عوام کا اعتماد بڑھے گا تو لوگ آفر کریں گے، آپ پاس دولت آپ کے پاس چل کے آئے گی۔ جی، اور پیسے کے پیچھے جو جائیں گے تو وہ صحافی نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک اہم سوال میں تینوں گیسٹ کے لیے کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم ابھی آزادی سے پہلے کی صحافت اور اس کے بعد کی بات کر رہے تھے، ایک دور یہ ہوا کرتا تھا کہ صحافت یعنی میڈیا جو ہوا کرتا تھا وہ لیڈر کو بنایا کرتا تھا، لیکن آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لیڈران جو ہے وہ میڈیا کو بنا رہے ہیں۔ ظفر جاوید صاحب سے سب سے پہلے میں اس سوال پر ان کا نظریہ چاہوں گا، کیا اوپینین یہ اس چیز پر آپ کہنا چاہیں گے؟ جی، بہت درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹوٹ رشتہ جو ہے سیاست اور صحافت کا، یہ دو طرفہ ہے، یعنی فائدہ صرف سیاستدان کو نہیں ہوتا، صحافی کو بھی ہوتا ہے۔ یعنی جو اخبار کے مالکین جو ہوتے ہیں یا پرنٹ میڈیا کے جو مالکین ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے جب یہ کسی کو پروموٹ کرتے ہیں تو جب یہ اقتدار سنبھالتے ہیں تو ان کے لیے پے بیک ٹائم بھی ہوتا ہے۔ جی، لیکن اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے ہی مفادات کو دیکھتے رہیں تو پھر عام آدمی کا کیا ہوگا؟ جی نہیں، عام آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی ہاں، میں یعنی کیونکہ دیکھیے آپ 2014 کے خود اگر آپ الیکشن دیکھیں تو سارا پرنٹ میڈیا، سارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت کام کیا، اور جس ایجنڈے میں یعنی عوام کی رائے سے بڑھ کے جو ہے خود چینل کی رائے یا اینکر کی رائے جو ہے زیادہ عوام پہ تھوپی جاتی تھی۔ جی، بحیثیت سینئر کانگریس لیڈر آپ ہو یا کانگریس پارٹی ہو، انہوں نے کیوں میڈیا کا استعمال نہیں کیا؟ جی نہیں، میڈیا کا استعمال تو جو ہے یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ ہر پارٹی کرتی ہے، مگر میڈیا کا رجحان کچھ 2014 کے الیکشن میں کچھ اور تھا، جی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی حد تک ایک طرفہ ہو چکے تھے۔ میں آپ کو میرے پاس کچھ ریکارڈ ہے بتانا چاہوں گا۔ 2014 کے جو پارلیمنٹری الیکشنز ہو رہے تھے تو جو پرائم ٹائم میں مودی کا جو کوریج تھا، ہمارے پرائم منسٹر جو حال میں ہیں، 33% ان کا کوریج تھا، اور راہل گاندھی کا جو صرف 4% تھا جو کانگریس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ اس قسم کا معاملہ ہوا؟ کیا کانگریس پارٹی نے زیادہ پے نہیں کیا؟ جی نہیں، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا والے اخبار کو ایک اپنا ہتھیار بنا کے چلتے ہیں، ان کے دیگر جو ہے بزنسز بھی ہوتے ہیں۔ جی، تو یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہیں پر فائدہ ہو جائے یا یہیں پر نقصان ہو جائے۔ یعنی کچھ 92 چینلز ریلائنس ہولڈ کرتا ہے، جی، اور ریلائنس کا جو ہے اکثر کاروبار
یعنی پیٹروکیمیکلز ہو یا صنعت میں ہیں، تو یعنی یہاں پر ہی صحافت سے امیڈیٹلی فائدہ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، ان کے دوسرے یہ ہیلپ کرتے ہیں تاکہ جو ہے یہ جب اقتدار سنبھالیں جی تو ان کے جو ہے انڈسٹری کو جو ہے فائدہ ہو۔ کارپوریٹ کا جو دباؤ ہے وہ بھی ایک نظریہ، جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ مکیش امبانی جو ہے وہ تقریباً 80 to 90% آج کا میڈیا جو ہے کور کیے ہوئے ہے۔ فاضل حسین پرویز صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ میں نے جو سوال کیا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب میڈیا لیڈر کو بنایا کرتا تھا، لیکن آج لیڈر تمام میڈیا کو بنا رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اب آج کا دور پہلے کے آزادی سے پہلے کی جو صحافت تھی، آج جو حالات تھے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ آج تو جو ہے میڈیا میں آپ کا موبائل فون بھی آ گیا ہے، آپ کی SMS سروس بھی آ گئی ہے، آپ کی واٹس ایپ پہ جو ہے آپ کے جو کوریج آ گیا آپ کا پورا۔ اور آج لیڈر جو ہے نہ صرف لیڈر بلکہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، خاص طور پہ کارپوریٹ سیکٹر، جو ایسے لوگ جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بڑے بڑے چینلز کے مالک ہیں، بڑے بڑے اخبارات کے مالک ہیں، جتنے بھی میڈیا بیرون جن کو جو آپ کہتے ہیں ان کا کوئی صحافت سے تعلق نہیں ہے، وہ صحافت کو ایک بزنس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور جب لیڈر ان کی مرضی کے مطابق آئے گا تو اس سے لحاظ ان کے اپنے مفادات اس کے مفاد رہیں گے۔ آج بھی ہندوستان کی جو پالیسی ہے، ہندوستان کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے، چند 4-5 لوگ وہ پالیسی بناتے ہیں، 4-5 بڑے بزنس بناتے ہیں، چاہے اڈانی ہو یا امبانی ہو، فلاں جو بھی ہو، تو یہ ہندوستان کی پالیسی بنتی ہے۔ تو ہندوستان کی پالیسی سے مراد صحافت ہے، اور صحافت ہو یا سیاست ہو، یہ جو آپ کے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے جی، اور اس کے لیے مجبور ہے ایک عام آدمی سروائیو نہیں کر سکتا، جی چاہے وہ کوئی بھی گروپ رہن ہو۔ جی سروری صاحب، آپ کا اوپینین میں چاہوں گا اس سوال پر۔ جی، بنیادی طور پہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ اشتہارات کا یا میڈیا کا مؤثر طریقے پہ استعمال کیا گیا۔ اس سے پہلے اخبارات تھے، اخبارات میں بھی سیاسی جماعتیں اشتہارات دیتی تھی۔ اب جو اس کو جو پس منظر میں دیکھنا ہے کہ یہاں پر صرف مالی مفادات کے لیے میڈیا کے اداروں نے اس مطلب کسی ایک سیاسی فکر کا ساتھ دیا۔ اصل جو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس ملک میں، جس طریقے کا سیاسی ماحول آ گیا، یہ فکری اور نظریاتی جنگ ہے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ جو ایک مخصوص نظریہ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے نہ صرف میدان سیاست میں اپنے قدم جمائے، بلکہ ان لوگوں نے میڈیا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے میڈیا میں بھی اپنے قدم جمائے، اور ان لوگوں کے ذریعے کام ہو رہا ہے۔ یہ صرف اشتہارات کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جس وقت انڈیا کے دور میں اٹل بہاری واجپئی جب پرائم منسٹر تھے، اس وقت انڈیا شائننگ کا بھی جو نعرہ لگایا گیا تھا، پھر اس وقت کام نہیں کیا۔ تو یہ صرف آپ اس کو اتنا آسان سا مت سمجھیے کہ بھئی یہ اشتہارات دے کے بنائی گئی۔ بھئی آپ یہ بھی تو دیکھیں جو سیکولر ووٹ تقسیم ہوا ہے، اس میں صرف میڈیا کا نہیں ہے، اور میڈیا کتنے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، میڈیا کتنے رائے دہندوں کو متاثر کر سکتا ہے کہ وہ فلاں پارٹی کو ووٹ دیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ میڈیا کو اشتہارات تو جاری کیے گئے، ساتھ ہی میڈیا جن لوگوں کے، جن افراد کے، جن اداروں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ ایک مخصوص نظریے کے ترجمان بن گئے۔ جی، تو وہ چیز اصل تشویش کی بات یہ نہیں ہے کہ میڈیا کو زیادہ اشتہارات دیا ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ میڈیا جو غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا، وہ صحافت اب کسی ایک مخصوص خیالات کی ترجمان بن گئی۔ تو آزاد میڈیا جو ہے وہ ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ جی، تو وہ تشویش کی بات ہے، اور شاید وہی بڑا سبب ہے۔ بے شک۔ دوستو، پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل کچھ لیڈرز جو ہے وہ میڈیا پر کس طریقے سے اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کا ساتھ دینے والے کارپوریٹ کے لوگ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیا جہاں پر لوگوں کے ذہنوں کو چینج کرتا ہے پولیٹیکل معاملے میں، اسی طریقے سے کچھ مذاہب کو بھی بدنام کرتا ہے اور پھر کچھ لوگوں کا نظریہ تبدیل کرتا ہے۔ چارلی ہیبدو پیرس کا ایک اخبار ہے، اس سے متعلق میں سوالات صاحب لوگوں سے کروں گا، لیکن اب وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ تو خواتین و حضرات، آپ کہیں جائیے گا مت، ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام نظریات میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعتماد، آپ کا میزبان۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پولیٹکس اینڈ میڈیا پر، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ 3 ماہرین موجود ہیں۔ مصطفیٰ علی سروری صاحب جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں مولانا آزاد یونیورسٹی میں۔ آپ کے بازو میں ہے فاضل حسین پرویز صاحب جو چیف ایڈیٹر ہیں گواہ اردو ویکلی کے۔ آپ کے بازو میں سینئر کانگریس لیڈر ظفر جاوی صاحب بھی موجود ہیں۔
ہم گفتگو کر رہے ہیں پولیٹکس اینڈ میڈیا پر. بریک میں جانے سے پہلے میں نے سوال کو چھیڑا تھا کہ جس طریقے سے پولیٹیکل لیڈرز یا پولیٹیکل پارٹیز کو میڈیا بناتا ہے یا پھر لوگوں کے نظریات کو بدلتا ہے، اسی طریقے سے کسی ایک خاص مذہب کو کچھ عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ میڈیا ٹارگٹ کر رہا ہے اور لوگوں کے نظریات کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. اینٹی ریلیجن، اس پرٹیکولر ریلیجن کے اینٹی بتانا چاہتا ہے. میں سوال کروں گا سروری صاحب سے کہ ایک حادثے کو لے کر کے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ چارلی ہیبڈو کر کے جو پیرس کا اخبار تھا، اس پر حملہ ہوا، اس کے کیا وجوہات تھے؟ بہت سارے لوگ جان گئے ہیں، لیکن ہمارے آج جو گیسٹ ہے ان سے میں پھر سے ایک بار اس چیز کو دہرانا چاہوں گا. جی، آپ کا یہ جو سوال ہے یہ تھوڑا سا حساس نوعیت کا ہے، چونکہ میڈیا میں مختلف ایک ہی طرز کی، ایک ہی سطح کی خبریں آ رہی ہیں. آپ کا سوال تھا کہ چارلی ہیبڈو پر حملہ ہوا، تو میرے حساب سے اس سوال کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. چارلی ہیبڈو پر جو جوابی حملہ ہوا، سب سے پہلا حملہ آزادی صحافت کے نام پر جس طریقے سے چارلی ہیبڈو نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹون جو بنائے تھے، وہ پہلا حملہ تھا. آزادی کے نام پر آپ ایک مذہب کی جو بزرگ اور مقدس ترین شخصیت ہے اس پر جو ہے آپ نے آزادی صحافت کا نعرہ لگا کر حملہ کیا تھا. تو یہ شاید دیکھیے، میں اس رد عمل کی تائید نہیں کروں، لیکن جیسے اس میں تصحیح کرتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ تو کچھ لوگوں نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا. تو اب آزادی صحافت کیا ہے وہ طے ہونا چاہیے. اور میرے حساب سے یہاں پر جو سب سے بڑا رول ہے وہ اقوام متحدہ سے، جیسے پوپ نے بھی بڑی اچھی اپیل کی تھی کہ اس طرح کی قانون سازی بین الاقوامی سطح پر ہونی چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے حوالے سے اس طرح کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جانے. اگر ہم عالمی سطح پر امن چاہتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کا سدباب چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہوگا. دوسری چیز جو میڈیا کے حوالے سے آپ نے پوچھا، اس کو ایک پس منظر میں دیکھیے. آپ 1990 سوویت یونین کا زوال ہو گیا، سوویت یونین بکھر گیا. اس کے بعد دنیا کی جو واحد طاقت تھی، بڑی طاقت امریکہ، اس کے سامنے اسلام ایک چیلنج کے طور پر ابھر کے آیا کہ یہ آلٹرنیٹ ہے. ان کے پاس جو طرز حیات ہے، جو طرز زندگی ہے، جو سسٹم کام کر رہا ہے، اس کے اگینسٹ میں یا اس کے متبادل کے طور پر جو اسلام سب سے بڑا مذہب ہے جو ان کے لیے چیلنج بن سکتا ہے. تو اس کے بعد سے بالتدریج ان لوگوں نے اسلام کو ایک نشانے کے طور پر جو ہے وہ کیا ہے. تو اس ضمن میں اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے، اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے میڈیا کا مؤثر طریقے سے استعمال کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے. اور یہ بین الاقوامی سطح پر شروع کیا گیا فیشن ہے، اور ہم ہندوستانی یا تیسری دنیا کے ملک بڑی آسانی سے جو بھی فیشن مغرب سے آتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. مغرب نے کہا کہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے اسلام ہوتا ہے، تو ہم بھی بولے ہاں واقعی اسلام ہوتا ہے. مغرب نے کہا کہ بھائی اسلام مسلم ٹیررسٹ ہوتے ہیں، تو بھائی ہم بھی ارے بھائی وہاں پر ٹرینڈ چل رہا ہے وہی کاپی کرنا ہے ہمارے کو، تو ہم بھی بولنے لگے کہ بھائی اے مسلم ٹیررسٹ کے حوالے سے اس چیز کو جو ہے سمجھنا چاہیے کہ جو اسلام کا دہشت گردی سے تعلق نہیں. تو دہشت گرد یہ والا لفظ استعمال ہونا چاہیے، اس کا مذہب خود دہشت گردی ہوتا ہے. اب اس کو آپ ایک اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو پھر دیکھیے، میں تو یہ کہوں گا کہ کسی بھی مذہب کے ساتھ آپ کو جوڑنا نہیں ہے. بعض حلقے یہ کہہ کر یا یہ لکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہندو ٹیررسٹ یا مسلم ٹیررسٹ. یہ کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل تو یہ ہے کہ بھئی ٹیررسٹ ہے تو صرف آپ اس کو ٹیررسٹ لکھیے، کیونکہ وہی اس کا مذہب ہے، وہی اس کا ایقان ہے. جی، ظفر زاوی صاحب، سروری صاحب نے فرمایا کہ جو حملہ چارلی ہیبڈو پہ ہوا وہ ایکشن کا ریاکشن تھا، کیا کہنا چاہیے؟ جی، بظاہر تو وہ حقیقت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یعنی صحافت کو کسی کے مذہب کو ٹھیس پہنچانے کا حق نہیں ہے. بے شک. آپ کے ہاتھ میں اگر قلم ہے یا آپ کے پاس کیمرہ اگر ہے تو آپ اس کا جو ہے مس یوز نہیں کر سکتے، اور آپ کے ایجنڈے کو آپ جو ہے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو یعنی چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، میں صرف یعنی اسلام کے خلاف یہ تحریک چلائی گئی نہیں کہہ رہا ہوں. کئی وقت ایسا دکھتا ہے کہ یعنی جوتوں کے اوپر جو ہے لکشمی کا لوگو ہے امریکہ میں، یعنی اس کے بغیر کام چل سکتا ہے آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. گنیش کو یا ہنومان کو جو ہے کچھ لوگو لگا دیتے ہیں پیتابوں کے اوپر یا اس طرح. یعنی یہ ایک منصوبے کے تحت کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کو کوئی اختیار کسی بھی مذہب کے یعنی احساسات کو اور جذبات کو جو ہے ٹھیس پہنچانے کا ہے ہی نہیں. جی بے شک، کوئی بھی میڈیا کو کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی انڈیویجول شخص کو ٹھیس پہنچانے کا حق نہیں ہے. فریڈم آف پریس تو آپ کو ملتا ہے لیکن لمیٹیشنز اس پر ہوتے ہیں. ایبسولوٹ رائٹ فریڈم آف پریس کا نہیں ہے. فاضل صاحب، چارلی ہیبڈو کے حملے پر کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو اعتماد صاحب، یہ حملہ تھا یا ایک ویل پلان ناٹک تھا؟ ٹھیک، پہلے اس بات پر ہم غور کرنا چاہیے. اس کے لیے تھوڑا سا ہم کو تاریخ میں جانے کی ضرورت ہے. 1870 میں
سوئٹزرلینڈ کا شہر بیسلس میں پوری دنیا کے یہودی جمع ہوئے تھے، جہاں پر انہوں نے ایک 19 پوائنٹ چارٹر تیار کیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میڈیا اور ایجوکیشن دونوں پر کنٹرول کرنا ہے. تو 1870 سے لے کر آج تک اس پر عمل کیا جا رہا ہے. آج پورا میڈیا جیوش لابی کے ہاتھ میں ہے. جتنی بھی بڑی فلمی کمپنیز ہیں ان کے پاس ہے، جتنے بڑے ٹیلی ویژن چینلز ہیں پورے ان کے پاس ہے، جتنا پرنٹ میڈیا ہے سب ان کے پاس ہے. اب یہ وہاں کا جو واقعہ ہوا پیرس کا، جی، اس کا چشم دید گواہ ایک خاتون کارٹونسٹ ہے جو زندہ بچ گئی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی جو لوگ حملہ کرتے ہوئے آپس میں کہہ رہے القاعدہ کا نام لے رہے تھے. جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ حملہ کرتے ہوئے القاعدہ کا نام کیوں لے رہے تھے؟ بے شک، ایسی کیا وہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم القاعدہ کے؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ سوال یہ بتاتے کہ واقعی القاعدہ کے تھے یا کوئی ان کا کوئی اسلام سے تعلق تھا، جی، یا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کانسپریسی. یہ خود فرانس کی کوئی کانسپریسی. کیونکہ فرانس میں جو ہے جی، ابھی جو ان کا حالیہ جو سینسس ہے وہاں پر، پہلے تو فرانس میں جو ہے ایک بینڈ تھا وہاں پر کہ مذہبی بنیادوں پر مردوں شماری نہیں ہوتی تھی. ابھی حال ہی میں وہاں کا جو سب سے بڑا ناول نگار ہے اس کی فلم آئی ہے سبمیشن، اس کی ناول آئی سبمیشن میں اس نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ 2022 تک اسلام فرانس کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا اور اخوان المسلمین وہاں پر حکومت کرے گی. یہ ناول پیش کیا، یعنی بہت زبردست ہٹ ہو گیا ناول. ٹھیک ہے. کچھ سال پہلے وہاں پر حجاب پر پابندی ہوئی تھی اور وہاں پر ایک عرصے سے جو ہے پر مساجد پر حملے شروع کیے گئے تھے. بہرحال اسلاموفوبیا جو کہا جائے گا، اسلاموفوبیا جو ہے وہاں پر پیدا کیا گیا. لیکن یہ ٹھیک ہے، یہ ایکشن کا ریئیکشن تھا. لیکن میں ظفر زاہد صاحب سے پہلے جواب چاہوں گا کہ کیا اس قسم کا حملہ کرنے کا، اگر مان لیجئے فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اگر وہ کوئی مسلم لڑکے ہی تھے جنہوں نے جذبات میں آ کر اس عمل کو کر دیا، مان لیتے ہیں، تو کیا یہ کرنا واجبی تھا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فاضل صاحب، میں گستاخی معافی چاہتے ہوئے جی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی، اگر کوئی آپ کے بہت ہی مقدس محترم شخص کو شان گستاخی کرے گا تو آپ پہلا ریئیکشن آپ کا کیا ہوگا؟ جی، میں تو جو میرا مذہب اجازت دیتا ہے پہلے اس کی میں تحقیق کروں گا، پھر اس کے بعد اس کا رد و عمل دوں گا. ہمارے پاس ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ دنیا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ نہ ہو، جی، سب سے زیادہ نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ بار بار سمجھایا گیا، وارننگ دی گئی اخبار والے کو جی، کہ اس قسم لیکن یہ کوئی انڈیویجول تو نہیں کر سکتا کہ ایک شخص جا کر کے حملہ کرتے ہیں. ہاں، کسی حکومت کو یہ اقدام اٹھانا چاہیے تھا، یا پھر اگر وہ لڑکے کچھ کیے ہوں تو پھر ان کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا. میں اس حملے کی تائید کرتا ہوں. جی، اس لیے تائید کرتا ہوں کہ آگے اس قسم کی شرنگی روکنے کے لیے جی یہ ضروری ہے. لیکن اس شرنگیزی کو روکنے کے چکر میں انہوں نے پھر ایک کارٹون شائع کر دیا. نہیں تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. جی سروری صاحب، یہ حملہ کیا واجبی تھا؟ دیکھیے، بات حملہ کیوں کیا گیا ان عوامل پر بھی غور کرنا ہے. تو میری یہ مطلب جس طریقے سے تجویز تھی کہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہوں، اس چیز پر ہمیں غور کرنا ہے کہ بھئی آئندہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے، صرف مذہب اسلام کے حوالے سے نہیں، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، اگر یہ سبھی مذاہب امن کا پرچار کرتے ہیں، امن کی تعلیم دیتے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی خباہت نہیں ہونا چاہیے. مل بیٹھ کر آپس میں کم از کم ہم اس بات پر اتفاق کریں کہ اس طرح سے ہم قانون سازی کریں گے. جی، جس طریقے سے جیسے سمجھیے کہ ابھی انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی سطح پر ایک کنونشن ہے، تو ایسے ہی ایک آپ کنونشن بلائیے یا اس بات پر اتفاق کیجئے کہ اقوام متحدہ کے بینر تلے ہم اس طرح کی قانون سازی کریں گے کہ آج کے بعد سے، جیسے میں آپ کو ہندوستان کی مثال دوں گا کہ ہندوستان میں بھی آزادی اظہار خیال کے تحت کارٹون ایم ایف حسین کی جو مثال تھی وہ مثال تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا. تو کہاں پر یہ شروع ہوتی ہے کہ بھئی آپ آزادی صحافت کے نام پر کسی کی توہین؟ لیکن جب ایم ایف حسین کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم کو ان کارٹونز پہ آبجیکشن کیوں کرنا ہے؟ جب ایم ایف حسین صاحب اس قسم کے کارٹونز بنا سکتے ہیں تو پھر یہ کارٹون پہ ہم کیوں آبجیکشن کریں؟ دیکھیے، وہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایم ایف حسین نے کچھ ایسی چیز بنائی جو پہلے نہیں تھی؟ انہوں نے وہی چیز بنائی جو آلریڈی جیسا ہم مختلف مناظر میں دیکھتے ہیں، ہندوستان کے تاریخی مقامات پر دیکھتے ہیں. فی الوقت ہمارا موضوع، بحث کا موضوع میرے حساب سے وہ نہیں ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایم ایف حسین کے کارٹون بنانے سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے
تو ہمیں اس بات پر تو متفق ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے دیگر جو برادران وطن ہیں ان کے درمیان غلط فہمی پھیلے. بھئی ایم ایف حسین اگر کارٹون نہیں بناتے تو اس سے مطلب کوئی آپ کا کوئی فن بند ہونے والا نہیں تھا. اگر اس سے غلط فہمی پروان نہیں چڑھتی بلکہ ہمارے دیگر لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنتے ہیں تو نہیں بنانے میں میرے حساب سے کوئی قباحت نہیں ہے, اگر ایک بڑا طبقہ یہ محسوس کرتا ہے. خطا کلامی کی معافی چاہتے کہوں گا کہ ہم نے کبھی ایم ایف حسین کی تائید نہیں کی جی کہ انہوں نے جو اگر کارٹون بنائے تو کیونکہ ہمارے پاس ہمارا عقیدہ ہے کہ تم دوسروں کے خدا کو برا مت کہو ورنہ وہ بھی تمہارے غلط کہیں گے. اور میں نے تو اس کے خلاف ادارے بھی لکھا تھا. ایم ایف حسین نے جو درگا وغیرہ کے جو دیویوں کی جو ان کی توہین کی اس کے بھی خلاف ہے اس کے. بے شک. ظفر جاوید بھی میں امید کرتا ہوں کہ اس قسم کے کارٹونز یا پھر جو ایم ایف حسین صاحب نے بنائے تھے اس کے مخالفت میں ہیں, یا میں شروع اسی سے کیا کہ جو ہے آپ کو کوئی حق یا اختیار نہیں بنتا کہ کسی کے مذہب کو آپ ٹھیس پہنچائیں. جی کچھ میڈیا چینلز نے ڈسکشنز کیے تھے اس ٹائم پر بھی ایم ایف حسین کے کارٹونز کو یا پھر جن چیزوں کو انہوں نے اتارا تھا اس کو لے کر کارٹونز پینٹنگز تھے, تو اس کو لے کر کے یہ بتایا گیا کہ مسلم علماء اس کا کنڈم نہیں کرتے, مسلم اسکالرز اس کا کنڈم نہیں کرتے. لیکن کل بھی ہم نے اس پروگرام میں ریلیجیس اسکالرز کو بلا کر بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ جو اگر حملہ جان بوجھ کر چارلی ہیبدو پر ہوا تو اس کی بھی مذمت مسلم اسکالرز اور ریلیجیس لیڈرز کرتے ہیں. اور ایم ایف حسین کا جو معاملہ ہے, اگر انہیں کچھ ایسی چیز بنائی ہے, حالانکہ اسلام میں تو کوئی پینٹنگ وغیرہ بنانے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی, پھر اگر وہ بناتے ہیں اس قسم کے کارٹون تو کوئی بھی مسلمان اس کی تائید نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں آپ تمام متفق ہو. بالکل صحیح. جی ہاں, میں سروری صاحب سے اس معنی میں متفق ہوں کہ آپ اگر کھجوراؤ کے یا ٹینجور کے یا مدورائی کے اگر آپ یعنی اسکلپچرز دیکھیں آپ تو اسی کی ترجمانی کیا تھا ایم ایف حسین نے, لیکن وہاں کچھ یہ کوئی بطور توہین یا بطور ٹھیس پہنچانے کے جو ہے یہ چیز نہیں کی گئی تھی. مگر ایم ایف اور دوسرے دیگر کنٹمپریری پینٹرز بھی وہی پینٹنگ کرتے ہیں, مگر ایم ایف حسین کو جو پک کیا گیا کیونکہ جو ہے وہ پولرائز کرنے میں جو ہے مدد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایم ایف حسین یہ چیز جو ہے 40 سال سے کر لیتے آ رہے ہیں. جی انہوں 1950 میں جب پینٹنگ شروع کی تھی اس زمانے سے وہ کر لیتے آ رہے تھے. یعنی جس طرح جو ہے جو پینٹنگ انہوں نے جس کے اوپر ان کو اختلاف تھا بروڈا میں, اسی قسم کی پینٹنگ وہ 1950 میں بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے. فاضل صاحب نے اس چارلی ہیبدو کا جو ہے آپ نے جو بولا کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں, لیکن جس طریقے سے آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اس قسم سے اسلاموفوبیا کو بتا رہا ہے یا پھر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, اگر اس قسم کے حادثے کو یا جو بھی معاملہ ہوا اس کو آپ اگر طرفداری کریں گے تو پھر اسلام کا اور بھی نام بدنام ہو سکتا ہے. پہلی بات میں آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ پہلے تو یہ ناٹک تھا. ٹھیک ہے, میرے کو 100% اس بات کا یقین ہے کہ یہ مسلمانوں نے کام کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ناقص کا خون نہیں پاتا. اگر ریئیکشن بھی ہوا ہے تو دیکھیے جو مرنے والے جو حملے میں اس میں میجورٹی مسلمس ہیں. یہ جو چارلی ہیبڈو کے دفتر میں جو واقعہ ہوا یا کئی اور فائرنگ بھی, اس میں مرنے والوں میں مسلمان بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف جو ہے کسی کارٹونسٹ کو نہیں مارے, کئی اور بھی لوگ مرے اس کے اندر. اور پہلی بات تو ہے کہ جو اچھا مسلمان ہے, سچا مسلمان ہے, وہ تو اس قسم کے واقعات نہیں کرتا. لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی آپ کو اشتعال دلا رہا ہے جی تو بعض واقعات ایسے رہتے. مذہب کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض وقت جو ہے وقتی طور پہ ریئیکشن ہوتا ہے اس کا. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ جیسا داعش ہے یا القاعدہ ہے, ان کے خلاف جو آلریڈی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جو جس طریقے سے ان کے نام پر جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ میں اس کو ایک سازش کا حصہ سمجھتا ہوں میں. ٹھیک ہے. تو ہم جیسا آج کا ہمارا عنوان ہے پولیٹکس اینڈ میڈیا. سروری صاحب, اگر اس قسم کے معاملہ ہو رہا ہے اسلام کے خلاف تو کیا ہم اس کو پولیٹیکل ہی لیں؟ دیکھیے اس چیز کو سمجھیے آپ. پہلی چیز کہ جس طریقے سے میڈیا اسلام اور مسلمانوں کو پورٹریٹ کر رہا ہے, پیش کر رہا ہے, دراصل وہ ایک مخصوص نظریے کی ترجمانی کر رہا ہے. اور نظریہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو منفی روپ میں پیش کرو, جتنا زیادہ ہوتا ہے ان کا نگیٹو پورٹریٹ کرو, سو دیٹ میرے حساب سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے ان کے دلوں میں جو ہے سو جگہ کم کر سکیں گے یا نفرت وہ کریں گے. اسلام سے جو خارج لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور ان کے مخالف ہو جائیں, جس طریقے سے یہاں پر ہوا تھا ہندوستان میں. ظفر جاوید صاحب, جو بی جے پی نے اپنا اشتہار کیا تھا, ان کا جو پروپیگنڈا کیا تھا, ایک طرف تو وہ کانگریس کی برائی گنوا رہے تھے اور دوسری طرف مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا تھا.
تو اس قسم سے جو ہندوستان میں ہو رہا ہے کیا یہ پولیٹکس کا ہی حصہ ہوگا جو مسلمانوں کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے، یعنی سیاست ایک گزشتہ 50 سال میں جو ہے کافی تبدیلی آتی جا رہی ہے. مختلف فارمولے ٹرائی کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ ملائم سنگھ یادو ہو یا للو پرساد یادو ہو، یہ بیکورڈ کلاسز کو متحد کر کے جو ہے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے. مایاوتی جو ہے دلت کو اور جو ہے اقلیت کو جوڑنا چاہ رہی تھی. یہ سوشل انجینئرنگ جو ہوتی ہے جی، اس میں جو ہے بی جے پی کا یہ فارمولا ہے کہ میجورٹی کو پولرائز کر دو تاکہ ان کو نہ دلت کی ضرورت پڑے، نہ جو ہے مسلمان یا کوئی اقلیت کی جو ہے ضرورت پڑے. تو اس 2014 کے الیکشن میں یہ بی جے پی کا میجورٹی پولرائزیشن فارمولا ورک کیا، اور جو ہے سیکولر ووٹ تقسیم ہونے کی وجہ سے یہ 30% ووٹ کے اوپر جو ہے سرکار اس قدر میجورٹی سے بنا سکے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 25 سال میں اس قسم کی جو ہے 84 کے بعد یہ 30 سال کے بعد میں اس قسم کی میجورٹی کوئی پولیٹیکل پارٹی کو ملی. ٹھیک ہے، موضوع کو تھوڑی الگ طرف لے جاتے ہوئے میں فاضل صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ٹی وی چینلز یا اخبارات پرٹیکولر پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں. کیا پروفیشنل ایتھکس جو ہے جرنلزم کی کیا اس کی اجازت دیتی ہے؟ بنیادی طور پر میڈیا کو غیر جانبدار ہونا چاہیے جی، لیکن بعض جیسا اگر اس میں جیسے دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں ہیں، بعض بائیں بازو کی جماعتیں ہیں، تو اگر کوئی دائیں بازو کی یعنی ایکسٹریمسٹ جو پارٹیز ہیں جی، اگر ان کے نظریات کی اگر کوئی حامل ہے، ان کی حامی ہے، تو اس کو ان کے نظریات کے پرچار کرے گا. جی، سروری صاحب بحیثیت ایسوسیٹ پروفیسر جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں ہی آپ ہیں. آپ صحافت سے اور بھی زیادہ واقف ہیں، جو اصول ہوتے ہیں، تھیوری جو ہوتی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طریقے سے کوئی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ نظریاتی طور پر صحافت کی تعلیم میں طلباء کو تو یہی بتایا جاتا ہے کہ صحافت کا اصل جو بنیادی اصول ہے وہ غیر جانبداری. غیر جانبداریت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی غیر جانبدار رہے اور ظالم اور مظلوم میں فرق نہ کر سکے. تو غیر جانبداریت سے مراد چونکہ جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، اپنے اس رول کو پس منظر میں ذہن میں رکھتے ہوئے جو مظلوم ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کا ترجمان بننا ہے صحافت کو. جی، تو ایسا نہیں غیر جانبدار سے بول کے بھائی وہ تماشائی بن کر رہ جائے، ٹھیک ہے، نہ ہی کسی کا طرفدار بن جائے. جی دوستو، آج ہم نے کوشش کی کہ پولیٹکس اور میڈیا کا کس طریقے سے میل جول ہے، اور اس میں ایک نئی چیز کارپوریٹ لیول کی بھی ہم نے سنی، اور پھر انٹرنیشنل لیول پر اسلام کو کس طریقے سے میڈیا کے تھرو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان چیزوں پر ہم نے گفتگو کی. بہت ساری چیزیں تھیں لیکن وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید میں اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں. اب مجھ پر واجب ہے ہمارے تینوں میں ایکسپرٹس کا شکریہ ادا کروں. بہت بہت شکریہ صاحب. فیوچر میں بھی میں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو تکلیف دیتا رہوں گا. آپ اس نوبل کاز میں میرا ساتھ دیجیے گا. بہت ہی اہم ٹاپکس ہوں گے جو جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ جس قسم کے ڈسکشنز ہو رہے ہیں ٹیلی ویژن پر بہت سارے لوگ اس سے متفق بھی نہیں ہیں. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سنجیدہ لوگوں کو بلایا جائے جو خاص کر ملک اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے سوچتے ہو. دوستو، اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے اگلے منڈے کو ایک نئے عنوان پر میں نظریات پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے نظریات کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.